रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान रहमत खुदा की बनकर है छाया इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान सलामती है उन आंखों पर जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और अस्हाब अरज़रमन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम इरफान रमज़ान का खूबसूरत सा हिस्सा। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, आज मौजू बहुत ख़ास है। मैं आज बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करके दो टोक आपको वो पैगाम देना चाहता हूँ जो पैगाम अल्लाह के रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आपकी सुन्नत भी है। निकाह, निकाह के हवाले से क्या अहकामात हैं, किस तरह से एक अच्छा निकाह हो सकता है, आज माशरे में निकाह की ज़रूरत, अहमियत और फिर इसको आसान बनाने में हमारा क्या किरदार होना चाहिए। इस वक्त दुनिया में शादी के मसले को एक मसला क्यों बनाया हुआ है और फिर निकाह के तमाम वाजिबात, ज़रूरियात, लवाज़मात, इसको इतना पेचीदा क्यों कर दिया गया। आसान तरीन निकाह कैसे हो सकता है और फिर निकाह के लिए शराइत क्या क्या है, इंतखाब निकाह के लिए क्या क्या शराइत हो सकती हैं, ज़वाबित हो सकते हैं। आज मैंने इस पर गुफ्तगू करनी है। मैं अपनी तरफ से मुख्तसर तारुफ करवाऊंगा। आज मेरा दिल करता है जब कोई मेहमान आता है तो उसका सारा जितना हो सकता है मुझ नाचीज़ से मैं उसका तारुफ करवा सकूं, मगर आज प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आते हैं। उम्दा मिजाज है। अल्लामा शबीर हसन मेस्मी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ। तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारे डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आज मेरे ही इंतहाई समझता हूँ कि मोहब्बत वाले पिछले रमज़ान शरियात में भी हमारे साथ थे। तशरीफ़ फरमाए जनाब शाज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। तशरीफ़ फरमाए। बहुत ही प्यारे एक ज़बरदस्त अंदाज़ रखते हैं गुफ्तगू का जनाब किबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और इंतहाई काबिल एहतराम मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए इंतहाई काबिल एहतराम और अपनी गुफ्तगू का खासा रखने वाले मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहता हूँ। निकाह की अहमियत क्या है, इस्लाम किस तरह से निकाह को देखता है, कैसे इसको आसान बना सकते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है और जहाँ इंसान की उसने साख जो इसे बनाया है, इसकी जहाँ दीगर ज़रूरियात हैं वहीं पर इसकी जिनसी ज़रूरियात भी हैं। लेकिन इंसान और जानवरों में ये फ़र्क है कि इन जानवर अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करने में किसी कायदे और कानून के पाबंद नहीं है। ताहम इंसान को अल्लाह ताला ने इस मामले में भी एक ख़ास हदूद और क़यूद के अंदर बंद किया हुआ है। लिहाजा वो जो ख्वाहिशात हैं उनको जायज़ तरीके से कैसे पूरा किया जाए, तो उनका जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो है निकाह। निकाह उस अक़द शरी को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से वती को हलाल किया जाता है। और ये कुरान मजीद के अंदर भी इसका हुक्म मौजूद है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। और इसकी फ़जीलत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस भी हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के मर्दों को निकाह पर उभारा है। जहाँ एक तरफ बदकारी और जना ये माशरे की तबाही का बायस है, तो उसकी मज़म्मत कुरान और सुन्नत में आई है और बहुत ज़्यादा उसकी वईदें कुरान और हदीस में आई हैं। वहीं पर उससे बचने का सबसे बड़ा ज़रिया ये निकाह है। तो निकाह की अहमियत, इसकी फ़जीलत को कुरान और सुन्नत ने बड़ा अच्छे और आसान अंदाज से बयान फरमाए। एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स, कंजुल माल ने इसको रिवायत की है, जब तुम में से कोई शख्स निकाह करता है तो शैतान चीखता है, वो कहता है हाय ए इब्ने आदम, तूने 2/3 दीन ईमान मुझसे बचा लिया है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मर्दो, तुम में से अगर किसी से हो सके, मन इस्तता मिनकुमुल बा, तुम में से अगर कोई इस चीज़ की इस्तिताअत रखता है कि वो निकाह करे, तो बस उसे चाहिए कि वो निकाह करे, क्योंकि ये निकाह तुम्हारी नज़रों के अंदर हया पैदा कर देता है।
اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی طرف اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے. اور جب ہم گہری نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت ہمیں نکاح کا مقصود صرف اپنی ان خواہشات کی تکمیلی کو نہیں قرار دیتے، بلکہ نکاح کے کئی اور مقاصد ہیں، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپس میں ایک تشکیل معاشرہ ہو، انس حاصل ہو مرد و عورت کو، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ اولاد جو نا اولاد کا ذریعہ اور اولاد کا حصول ہے. اسی لیے فرمایا غیر متخذی اخدان، اور اسی طرح فرمایا کہ جب نکاح کرو تو صرف محض پانی گرانے کے لیے نہیں یا صرف یاریاں لگانے کے لیے نہیں، بلکہ نکاح کے جو مقصود ہے وہ قرآن و سنت نے بیان کی ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں ان کے راستوں کو روکنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں یہاں رواج اور رسم ایسے بڑھا دیے گئے نکاح کے ساتھ غیر شرعی طور پر کہ جن میں عام طور پر نکاح بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں بدکاری اور غلط کاری اور گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئے، جس سے ہمارا معاشرہ میں اس کے تاثرات، اس کے نقصانات اور اس کے اثرات نمایاں ہیں. علامہ صاحب، نکاح کی کیا اقسام ہے، نکاح کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کیا شرائط ہیں، یہ ذرا بیان فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام و شرائط تو علماء بیان کرتے رہیں گے. میں اس بات کی طرف توجہ دلا دوں، حنیف قریشی صاحب نے بات بتائی، آگے بڑھا دوں. دیکھیں، شرائط سے سب واقف ہیں، اقسام سے سب واقف ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، دل میں بھی ایمان ہے، لیکن سوچ اور ثقافت کے لحاظ سے ہندو ہیں. اس کی وجہ سے ہماری شادی جو سنت موقدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین بچا لیا. امیر المومنین السلام فرماتے ہیں نکاح یا شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر کا ثواب. لیکن وہی نیک کام جو آگے نسلوں کو بڑھانے والی ہے، جس کو ایک عبادت کے عمل کے طور پر بتایا گیا ہے. بعض مرتبہ میری اس بات سے لوگ ہنستے ہیں، یعنی باقاعدہ معصومین نے فرمایا طہارت کے ساتھ جاؤ، بسم اللہ کے ساتھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے نیک صحیح صالح اولاد طلب کرو. اس کی ابتدا ناچ گانوں سے، بے پردگی سے، حرام کاموں سے ہوں تو یہ برکت کیسے آئے گی؟ ہمیں اس پر کھل کے گفتگو کرنی ہے کہ جناب نکاح سنت ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ جو سنت ہے اس کو اس طرح سے انجام دینے سے برکت چلی جاتی ہے، محبتیں چلی جاتی ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں طلاق کے ریشو کی طرف کہ دیکھتے ہیں کتنی طلاق ہے. اس لیے میری ریکویسٹ آج علماء سے یہ عاجزانہ طور پر کہ ہم جہاں ظاہر آیات روایات سب چیزیں موجود ہیں، ہماری شادیوں میں جو حشر نشر ہو رہا ہے اس پہ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کریں. جیسے پرسوں آپ نے پتنگ پھاڑ کے عملاً بتایا کہ یہ غلط ہے، اس کو ہم نہیں کریں. ہم اگر اس پر نہیں آئیں گے اور ہمارا ٹائم صرف ایک رسمی گفتگو میں نکل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان کریں. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے معاشرے میں واقع نکاح کا رجحان کم ہو رہا ہے اور جو اس کے علاوہ دیگر غیر یا ناجائز رشتے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو یورپ کا تاثر ہے. ہمارے ملک میں ایک سیاستدان تھا، میں نام نہیں لیتا، اس کا جملہ تھا کہ جب مارکیٹ سے 1 کلو تازہ دودھ ہمیں روزانہ مل جاتا ہو تو ہمیں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. جب معاشرے میں اس طرح کی فکر پنپتی ہے نا، پھر وہ نکاح ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اصل میں یہ مسلمان جب صحیح معنوں میں یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ احکامات، کچھ قوانین میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں میرا اسلام بچانے کے لیے، پھر وہ ان چیزوں کی طرف سوچتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے کہ مجھے کیا کرنا. اب دیکھیں کہ انبیاء کرام دنیا میں آئے، انہوں نے بھی اپنی اولادوں کی شادیاں کی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 4 بیٹیاں رخصت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی رخصت کیا. یعنی یہ امت کو تعلیم تھی کہ بے شک بیٹیاں رحمت بھی ہیں، جگر گوشہ بھی ہیں اور جسم کا ٹکڑا بھی ہیں، لیکن بالآخر ان کو رخصت کرنا ہے. یہ ترغیب دی انہوں نے، اور ہم نے اس چیز کو یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کوئی حیثیت ہی نہیں دی. اور قرآن مجید کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، لیکن اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم کہہ کر ہمیں نکاح کے مقصد کو بتا دیا کہ نکاح کا اصل مقصد وہ ہے کہ آپ یاری کے بعد، بیج بونے کے بعد تمہیں فصل ملے اور وہ فصل اولاد کی شکل میں ملے. تو اس لیے وہی ذرائع، وہی راستے، وہی مقام
ہم پر حلال اور جائز ہیں جہاں سے فصل ہوتی ہے، صحیح ہے، اور باقی چیزیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہم پر حرام کر دی، صحیح ہے، اور وہی چیزیں ہیں جس سے فصل، یہ نکاح کا بنیادی مقصد ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا نکاح جو ہے نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کرا لیا ہے، اس کی عزت عصمت بھی محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے، حصار ہے گناہوں سے بچنے کا صحیح ہے، بہترین انداز سے۔ اور وہ جو ناجائز خواہش، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور شادی کرے اور وہاں اپنی خواہش پوری کرے تو وہ اجر کا مستحق ہے، صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کرے گا، اسے اجر کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ یہی خواہش ایسی جگہ پوری کرتا جس کی اللہ نے اسے اجازت نہیں دی تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحیح۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں گناہ ہوتا، تو آپ نے فرمایا جب وہ خواہش اللہ کی مرضی کے مطابق جائز طریقے سے پوری کرے گا تو اللہ اسے اجر کیوں نہیں دے گا؟ صحیح ہے، تو ہم اس اجر والے کام کو ٹھیک ہے، چھوڑے ہوئے ہیں اور مشکل بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ قریشی صاحب نے بھی فرمایا زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح جو ہے بالکل شرائط کی وجہ سے مشکل ہوتا چلا وجہ فرمایا آپ نے۔ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت ہی اچھا اور میں سمجھتا ہوں خالص سوال ہے۔ نکاح کا جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم نے مشکل نہیں بنا دیا، شادی بیاہ کے اخراجات اتنے، رسومات اتنی ہیں، اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ دین اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نکاح عبادت ہے، اور عبادت کی کچھ شرائط، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پاک ہونا، وضو ہونا شرائط میں سے ہے، تو ہمارے ہاں جو نکاح ہے اس میں جو بے برگتی کا عنصر داخل ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رسومات جن کی طرف اشارہ علماء نے بھی کیا، بھی آپ نے سوال میں بھی رکھا، کہ جب ہمارے ہاں مرد و عورت کا اختلاط ہوگا، پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، اور بے ہنگم ڈانس ہوں گے، اور اس سے پہلے منگنی کے نام پر جو ہے نا وہ کئی طرح کی تقریبات ہوں گی، اور پھر جو لڑکی والے ہیں ان سے بھاری بھرکم جہیز طلب کیے جائیں گے، اور انہیں لسٹ دی جائے گی کہ جناب ہمیں گاڑی چاہیے، اور وہ گاڑی بھی 1.5 کروڑ روپے کی ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو، ہمیں بنگلہ چاہیے جہیز میں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو باپ کے ذمہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اچھا رشتہ تلاش کرے اور خود وہ رشتہ بھیج سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اب لڑکے والے رشتہ لے کے آتے ہیں اور پھر اس میں جو کباتے ہیں کہ 10 جو ہے نا وہ مہینے پہلے آیا جاتا ہے، لڑکی کو شو پیس کی طرح پیش کیا جاتا ہے، وہ چکر لگاتی ہے، چائے پیش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھ لیا، اس سے گفت و شنید ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے، اور پھر جا کے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں آئی، اور اگر اس کی شکل و صورت پسند بھی آ جائے تو پھر 10 طرح کی شرائط لکھ کر دی جاتی ہیں، اور غریبوں کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے معاشرے میں برائی عام ہو رہی ہے، اور نکاح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ نوجوان جن کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ فضولیات، دیکھیے نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ یعنی یہ نکاح کے درجے، جی نکاح حرام بھی ہوتا ہے کرنا کسی موقع پر، تو اس لیے اگر نکاح کسی پر کرنا فرض ہے تو ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ فوراً اس کا رشتہ تلاش کریں اور نکاح کر دیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کر سکتے ہیں حکمرانوں سے کو خدارا ان فضولیات کو ختم کریں، آپ 1 ڈش 2 ڈش کو ختم نہ کریں۔ کھانا کھلانا تو سنت ہے نا، بکرا 2 بکرے کھلاؤ، لیکن یہ تو ولیمہ کرنا ہے، لیکن آپ اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان قباحتوں کو ختم کریں جس کے ہمارے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر تباہی آ چکی ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، اور اس حوالے سے میں جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ لاکھ تان و تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ علماء کے حوالے سے ہمیشہ سوچتے ہیں، مذہبی طبقے کے حوالے سے سوچتے ہیں، مگر اس زواجی زندگی مذہبی طبقوں کی بہت مستحکم ہے، بہت معیاری ہے، بہت مثالی ہے، اور اگر آپ ہمارے شوبز یا پولیٹیشنز کو دیکھیں گے آپ کو آپ بگڑا ہوا نظر آئے گا۔ مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید جی، میرے پاس دلچسپ اور میں اختصار سے کام لیتے ہوئے سوالات پوچھ رہا ہوں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آتا ہوں۔ یہ نکاح کے اصول طے کرتے ہوئے یا نکاح کی تلاش کرتے ہوئے کفو کسے کہتے ہیں؟ اصلاً کفو ہوتا کون؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کا آپ کا موضوع معاشرتی حساب سے بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی۔ ہم نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر بات کر رہے ہیں اور اس کی انسانی زندگی پہ اس کی اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی یہاں پر کہ نکاح جس طرح کہا کہ آدھا دین ہے اور نکاح زندگی ہے، نکاح کے بغیر نہ کسی خاتون کی زندگی ہے نہ کسی مرد کی زندگی ہے۔ مکمل ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نکاح کے خوبصورت بندھن میں آتے ہیں۔ کفو کی بات ہے، کفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ آج کی معاشرے کے تناظر میں اگر میں بات کروں، تمدن، مالداری اور دیانتداری، دینداری، اس میں میچ کرنا کفو کہلاتا ہے، تاکہ بچی جس گھر میں جائے اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ ایسے مثال سے اگر میں سمجھاؤں کہ ایسے گھر والی ہے کہ جہاں اس کے پاس نوکرانیاں ہیں تو کم از کم ایسے گھر میں والد کو بھیجنا چاہیے کہ وہاں بھی نوکرانیاں ہونی چاہیے۔ ایک بچی جو والد کے گھر میں نوکرانیوں کے ساتھ رہی ہے، ایک خاص کیفیت کے ساتھ رہی ہے، آپ اسے بالکل ایسے گھر میں بھیج دیں گے جہاں وہ سارا دن گھر کا ہی کام کرتی رہے گی، یہ اس کا غیر کفو ہو جائے گا۔ تو مالداری میں، دیانتداری میں، دینداری میں اور حسب نسب میں، اور میں تو سمجھتا ہوں اگر بعض برادریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے خاص تعارف ہوتا ہے رہنے کا۔ اب لکھنؤ والے کو آپ پٹھان علاقے میں یا پٹھان علاقے کا کسی ایسے علاقے میں جہاں تمدن بہت زیادہ مختلف ہے، وہ بھی غیر کفو ہو جاتا ہے، وہاں بھی بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے بچیوں کو۔ تو کفو کا معنی بہت وسیع ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچی کو خصوصاً کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور نکاح کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے بات کرتے ہیں، نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے، اور جن چیزوں نے مشکل بنایا ہے میں ان پر ذرا سا اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کفو کو ہم بہت زیادہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین بعض اوقات ایسے گھر کا تصور ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ وہ ملتا ہی نہیں انہیں، یعنی بہت زیادہ ہائی وہ امیدیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک مناسب رشتہ آ جائے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور کفو پورا ہو جائے، پھر زیادہ اونچے کے انتظار میں اسے رد نہ کریں۔ وہ آیا وہ رشتہ اللہ کی نعمت ہے، اسے آپ قبول کر لیں۔ مزید اچھا ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس بنیادوں پہ ہمارے رشتے لیٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، تعلیم بہت ضروری ہے، کیریئر بہت ضروری ہے، مگر ان کی ضرورت نکاح میں دیر نہ کریں، بلکہ ہم معاشرے میں یہ تعلیم کریں کہ شادی شدہ عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی، یا کیریئر تو بنتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے نکاح کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا لیٹ کہ وہ فساد مچا دے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز، ہمارے یہاں نکاح میں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے، جن بچیوں کی یا خدا نخواستہ طلاقیں ہو جاتی ہیں یا وفات ہو جاتی ہے یا کسی مرد کے یہاں ایسا ہو جاتا ہے، بچیوں میں زیادہ مسئلہ ہے، معاشرہ اسے عیب سمجھنے لگا ہے۔ یہ عیب نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ سسرالی رشتہ دار ہوں یا اس کے اپنے میکے والے رشتہ دار ہوں، ایسی خواتین کے دوبارہ نکاح کے لیے سب کو مل کر کے کوشش کرنی چاہیے اور سب کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ایسی عورتیں، اور یہ دین کا کام ہے اور اس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں نکاح سے ہم روک رہے ہیں۔ پھر نکاح ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل ہیں جو گفتگو اس پر بالکل بہترین فرما رہے ہیں، اور میرے اس وقت زاویے میں، ذہن میں، گمان میں ان شخصیات کا تعارف ہے کہ جو یقیناً یہ چیزیں بھی نبھاتے تھے اور مرد میدان بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، مختلف ممالک میں تشریف لے جاتے تھے، اسلام کے جھنڈے کو لہراتے بھی تھے۔ تو شاذ خان صاحب، ان کا ذکر بھی ہو جائے، اس انداز کا بھی ہو جائے کہ ساری ذمہ داریاں نبھاتے تھے اللہ کے رسول کی مائیت میں۔ جی ہلو، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، ویسے ہی تو دیکھتے رہتے ہیں آپ سب۔ جی جی، مفتی سارے مفتی ہیں نا، میں نے کہا کون سے والے؟ سارے بہت قابل احترام ہے میرے لیے، اور بڑی خوش نصیبی ہے قاری صاحب تشریف فرمائے، علامہ صاحب ہیں، اور میں عامر عثمانی کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت جی ٹی وی کا آپ مشکور ہیں نا؟ جزاک اللہ، جی ٹی وی کا۔ اچھا جی، میں جب اللہ نے مجھے کنورٹ کیا میوزک سے تو میں نے یہ کلام کہا اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخش دیا۔ ہم نے یوتھ کو ایک میسج کنوے کیا نماز کا،
تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی جی. اللہ 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 اللہ. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب، بہت ہی حسین انداز، بہت پیارا انداز. اور یہی جی ٹی وی کی رمضان نشریات کا خاصہ ہے، عرفان رمضان کا. ناچیز محمد اویس ربانی اپنے مہمانوں کے ساتھ مختلف انداز سے اصحاب رسول، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول، ہم انہی کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو حسین بنائے رکھتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. آپ کا انتظار جامع ہوگا انشاءاللہ، اور ہم بھی آپ کے منتظر ہوں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار. انشاءاللہ. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان. خوش آمدید. ہم نکاح کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. اس موضوع پہ آپ کی کالز، آپ کا آنا، آپ کا شامل ہونا بہت زیادہ خاص ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ضروری وقت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ ہم سوالات کے ساتھ جوڑ کے ان کے جوابات حاصل کر لیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، اب دیکھیے اس پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو شرعی چیز ہے، جہیز تو سنت میں ہے، دیا گیا ہے، تو جہیز کے نام پہ ہم سوداگری کرتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمارے ہاں جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. نہ یہ لازم ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ اس کی کوئی حکم ہے. وہ جو سیدہ کائنات کے جہیز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہ جہیز آپ اس کو اس معنی میں اگر کہیں کہ چونکہ مولا کائنات مولا علی پاک وہ پلے بڑے ہی رسول اللہ کے پاس ہیں، اب شادی جب ہوئی ہے انہوں نے الگ سے اپنا گھر بسانا ہے، تو اب اس گھر کو چلانے کے لیے وہاں کھانے کی پینے کی چیزوں، برتنوں، سارے کی ضرورت ہے. تو مولا کائنات کے بھی سرپرست تو رسول اللہ ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے الگ اس گھر کو چلانے کے لیے کچھ سامان زندگی جو ہے نا وہ دیا، کہ جس میں تاکہ ان کی کھانے پینے کے حوالے سے بندوبست ہو سکے، رہائش کے حوالے سے ہو سکے.
اگر جہیز کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو پھر بتایا جائے کہ باقی بیٹیوں کا جہیز کتنا دیا، یا رسول اللہ کے گھر میں جو خواتین ہیں وہ کتنا جہیز لے کر آئیں. تو عورت کا جو اصل شرعی حق ہے وہ اس کا مہر ہے، وہ مہر عورت کا حق ہے. اور اس کے بعد جس پر یہ ہماری موم بتی مافیا اور ہمارے جناب یہ احتجاج کرنے والی خواتین کے نعرے لگانے والی، آزادی کی طلب کرنے والی جو چیزیں نعرے لگا رہے ہیں، تو اصل تو جو آج معاشرے میں عورت کے ساتھ ظلم ہے، جو اس کا حق مارا جا رہا ہے، وہ اس کا حق ہے وراثت. یعنی جہیز عورت کا حق نہیں ہے کہ جناب ہوتا ہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب ماں باپ کی طرف سے جہیز مل گیا، بہن بھائیوں نے جہیز دے دیا، تو اب جب والد فوت ہو گیا تو معاشرے میں کہتا ہے وہ تجھے اتنا جہیزوں سے روانہ کی ہے تو اب تو ان سے وراثت کیوں مانگ رہی ہے، حالانکہ اس کا شرعی حق ہے. تو یہ اگر تحفہ تحائف کے طور پر آپ جتنا کوئی دینا چاہیں یہ تو بالکل درست ہے، لیکن شرعاً کہ بھائی اپنا والد اپنی بیٹی کو کوئی جہیز دے کے ہی رخصت کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ جو طلب کیا جاتا ہے کہ جناب اتنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خباثت ہے. یہ تو قابل مذمت چیز ہے کہ یہ جو طلب کر کے لڑکا کہتا ہے جی کہ آپ اتنا جہیز فلاں فلاں چیز دیں گے تو میں اس وقت بیٹی سے شادی کروں گا. گو کہ یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، ہمارا جو راول پنڈی ریجن ہے یا دائیں بائیں ہمارا ہزارہ ہے یا کشمیر ہے، یعنی اس طرف یہ چیز نہیں ہے. آپ کے کراچی میں وہاں مہر لڑکی کے والدین دیتے ہیں، یعنی دولہے والے طلب جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں. یہ بہرحال آج بھی ادھر معیوب سمجھا جاتا ہے. صحیح، اچھی بات ہے، بہت واضح کر دیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک لفظ بول لوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے چوچلے ہیں. ہاں خوبصورت. اچھا علامہ صاحب، پڑھے لکھے لوگوں کے چوچلے بھی آپ نے سن لی ہے. مہر کی حیثیت کیا ہے؟ مہر کی ڈیمانڈ تو چلیں ٹھیک ہے، مہر ہونا کتنا چاہیے، شرعی مہر کتنا ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہر کی رقم جو ہے نا وہ شرط نکاح میں سے ہے، اور مہر کی رقم خاتون کی زندگی کے اسٹینڈرڈ کو نظر میں رکھنا چاہیے. شرعی مہر ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت نے کوئی مہر فکس کی ہے. شریعت نے کوئی مہر فکس نہیں کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ خاتون کے اس لیول کے حساب سے جس معاشرے کی وہ ہے. مہر کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے پاس اتنا سرمایہ تو ہو کہ تھوڑے کچھ عرصے کے لیے اپنی زندگی گزار سکے اور پھر آگے بڑھ سکے. اس لیے مہر کی رقم، ویسے یہ بات ہے کہ مہر کی رقم بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے آج کل کے جمہوریہ اسلامی ایران میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا، مہر کی رقم بہت 1000 سکے سونا، 1400 سکے سونا، 1200 سونے کے سکے جو ملینز میں چلے جاتے ہیں. مہر کی رقم نہ 35,000 اور 33,000 ہو، نہ 2 کروڑ روپے ہو. اس طرح سے ہو کہ خاتون کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے. اور ایک نصیحتاً جملہ عرض کرتا چلوں کہ مہر کو پاکستانی روپوں میں مت رکھوائیے. اچھا، اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ ایک خاتون کا نکاح ہوا تھا اسلام آباد کے علاقے میں، بارہکوئی کے علاقے میں، 1956 میں یا 55 میں 5,000 روپے مہر تھی. 4-5 سال پہلے کیس آیا کہ وہ 5,000 روپے دے رہے تھے، مہر دے رہے، یہ 5,000 رکھ لیں. میں نے کہا اس وقت سونے کے سکے رکھوا لیے ہوتے تو آج وہ بیچاری 5,000 روپے کے نوٹ لے کر خاموش نہ ہو جاتی. مہر کی رقم جس میں رکھوائیں، سونے میں رکھوائیں. چاندی اس کے بہت کم قیمت کا ہے، اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ اسے سونے میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب یہی بات اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرا نکاح کی اقسام اگر ہیں تو وہ بھی بیان فرما دیں. پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے جہیز کی بات چلی، عموماً ٹی وی پر بھی کچھ ڈاکٹرز حضرات، پروفیسرز حضرات آتے ہیں اور بڑے شد و مد سے یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے اور جہیز یوں ہے، جہیز یہ ہے. بلکہ میں نے کچھ کتابوں پہ بھی ٹائٹل ایسے لکھے ہوئے دیکھے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. یہ جملے مناسب نہیں ہیں. البتہ جیسے قریشی صاحب نے 2 چیزیں بیان کی نا، وہی تقسیم ہونی چاہیے. جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جسے ہم جہیز ہی کہتے ہیں، چکی ہے، گدا ہے چمڑے کا، تکیہ ہے، ایک پانی کا پیالہ ہے، وضو کا لوٹا ہے، اس طرح کی 2-4 چیزیں ہیں. تو اب اگر ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کی مدد کے طور پر اگر کچھ دیتے ہیں تو لڑکے والوں کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور انہیں قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، باپ اپنی سہولت سے دے رہا، ہم مطالبہ نہیں کر سکتے، لسٹ نہیں پکڑا سکتے کہ بھی آپ ہمیں یہ دیں. اور دوسری بات یہ فرض کر لیجئے بعض ایسے بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں، مثلا ہم نے کہا جی ہم بیٹی کو جہیز بھی دیں گے، فرج بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا،
نہیں جی نہیں، ہمارے پاس بس ہمارا کوئی مطلب جہیز ہم نہیں لیں گے، ایک ٹکا بھی نہیں لیں گے. وہاں ان کے گھر میں نہ واشنگ مشین ہے، نہ فریج ہے، نہ کوئی چیز ہے. اب ہم تو اس لیے دے رہے ہیں نا کہ وہاں جب بیٹی جائے گی تو کپڑے اس کو ہاتھ سے دھونے پڑیں گے. ہم نے اس بیٹی کی سہولت دیکھتے ہوئے صحیح. اب تم اگر یہ نہیں لے رہے تو پھر ان کو دلاؤ، ٹھیک ہے وہاں گھر میں دلاؤ، ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو قبول کرو. ٹھیک ہے. تو لسٹ نہ پکڑاؤ. اگر ماں باپ خود اپنی خوشی سے بیٹی کے تعاون کے طور پر کچھ دیتے ہیں تو اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس کو رد نہیں کرنا. رد نہیں کرنا چاہیے. رد تو کوئی بھی نہیں کرتا ویسے، کوئی کرتے ہیں، ایک دو کوئی آدمی ہوتے ہیں سر کچھ لوگوں پھر تقوی کا بہت زیادہ تقوی کا یا لقوے کا مجھے نہیں معلوم ہے، سوار ہوتا ہے. اتنا بیان کر دیں کہ یہ ملکیت لڑکی کی ہے. ہاں بالکل ظاہر بات. یہ بات واضح ہے. بالکل اور اسی طرح لڑکے والے بھی اگر لڑکی کو کچھ چڑھاتے ہیں نا، ہاں وہ سمجھو ایک تحفہ دیا، صحیح ہے. پھر معاملات کچھ بھی ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گفٹ کر کے واپس لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کتا کایا کر کے پھر اس کو چاٹتا اللہ اکبر، کتنا معیوب ہے یہ. دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں ہم نے تمہیں اس وقت دیا تھا. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام پیارے بھائی، السلام علیکم. جی بھیا وعلیکم السلام. ادیم صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. ادیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ علماء تشریف فرمائیں. بابا ٹھیک ہے، دوسرا کالر لے لیں. وہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو ہیلو بولوں، آپ ہائے بولیں، پھر میں میسج کروں، آپ ای میل کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں احمد حسین کراچی سے ہوں. میرے سوال ہے رفع دین کے حساب سے کہ ہم جو حنفی ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے گوشت پاک ہیں ہم جو حنفی ہیں وہ نہیں کرتے رفع دین، لیکن گوشت پاک کرتے تھے، ایسا کیوں؟ چلیں اس کا جواب میں، ویسے تو آج موضوع سے ہٹ کے ہے یہ، مگر مفتی نوید عباسی صاحب، ہم حنفی رفع الیدین نہیں کرتے، مگر ہمارے ہاں غوث پاک شیخ الورا غوث الورا حنبلی تھے، وہ کرتے تھے. دیکھیے یہ تو ائمہ کا فرق ہے کہ ہمارے امام صاحب نے اس حدیث کو لیا جو صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں حدثنا ابی بکر بن ابی شیبۃ ابی قریب قال عن ابی معاویہ عن احمش عن مسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کاننا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے یہ ہوتا تھا منع کر دیا، تو ہمارے امام صاحب نے اس حدیث کو قبول کیا اور اس کے مطابق آپ کے چاہنے والے ماننے والے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں کرتے. اور دوسرے ائمہ نے جن کے پاس وہ روایات ہیں رفع الیدین کرنے کی تو وہ ان روایات پر عمل کرتے ہیں. اصل میں اللہ کے رسول نے جس زمانے میں جو عمل کیا وہ کسی نہ کسی صورت میں امت میں باقی چل رہا ہے. بہت خوب. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد وفے کی طرف جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، محمد نوید بات کر رہا ہوں نکیال آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر سے، واہ واہ، کیا کہیں گے؟ سر میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے اور قاری خلیل الرحمان صاحب سے کہ عموماً میں نے دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں جو بھی بندہ کو پھر فوت ہوتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے جواب لینا ہے، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان رمضان. خوش آمدید جی. ہمارے پاس آج کا موضوع خاص ہے اور آپ کی کالز بھی بہت خاص ہیں، لہٰذا ہم بتدریج آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر جو آپ کے سوالات آتے ہیں پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء کرام کو میری طرف سے بہت بہت سلام. علماء کرام سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو قبر پر آذان دی جاتی ہے اس کے بارے میں علماء کا کیا خیال ہے، ہمیں بتا دیں اس بارے میں آپ. بہت شکریہ آپ کا. ہاں چلیں، یہ ابھی لائیو کال میں بھی اتفاق سے ایک اور بھائی نے آزاد کشمیر سے یہی سیم سوال پوچھا تھا.
تو حنیف رشید صاحب قبر کے اوپر اذان جو دی جاتی ہے، دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایسی روایات ہیں جیسے طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امام حیثمی نے اس کے سارے راویوں کو سکہ قرار دی ہے۔ دیگر بھی روایات میں کہ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر تلاوت کی جائیں، اور صحابی رسول نے وصیت کی کہ میں نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا، لہذا جب میں مر جاؤں تو پھر تم نے ایسے کرنا ہے اور میری قبر پر تم نے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے احناف کے ہاں بہرحال اس چیز کو قبول کیا گیا اور اس کو مستحب قرار دیے گئے۔ تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نماز کے لیے آپ بلائیں، تو اذان اس لیے ہوتی ہے، لیکن ہم اذان کے جو فوائد ہیں جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو جس جگہ اذان ہوتی ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں آگ سے بچنے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں جو کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس کے اکثر کلمات جو ہے نا توحید اور رسالت پر دلالت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ قبر میں مردے کو انس محسوس ہو، اس کو اچھا لگے، اور وہ قبر کے سوال و جوابات کے حوالے سے اس پر آسانی ہو جائے اور قبر میں اس کے برکات نازل ہوں، تو اس روایت کو جس کو قرآن پڑھنے کا صحابی نے کہا کہ پڑھا جائے قبر کے اوپر تاکہ ان کو اندر قبر میں انس حاصل ہو، تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے اذان علی القبر کا بھی کہا گیا، لیکن اس کے اندر وہ اس طرح سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ نہیں ہے، صرف جو کلمات توحید اور رسالت ہیں اگر کسی نے پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اللہ کا نام، اللہ کی توحید و رسالت کا ذکر کر دیے تو کوئی منع اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہزیب بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ شاہزیب اٹلی سے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ بھائی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں قیامت کا دن ڈیفائن کیا کہ 1900 ہجری میں قیامت آئے گی، عیسوی میں، اور علم الجفر سے انہوں نے قیامت کا دن ڈیفائن کیا، اور ایک مفتی صاحب قاری جو ہے نا پہلے بڑے کا شو، اس میں بتا رہے تھے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب اگر چاہتے تو علم الجفر سے قیامت کا جو تاریخ ہے وہ بھی ڈیفائن کر سکتے، لیکن امت کی آسانی کے لیے انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا۔ لیکن قرآن پاک کو دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ یہ فرماتا ہے، جب کفار نے پوچھا رسول اللہ سے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا قیامت کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی مزہ تو اعلیٰ حضرت کا میرے خیال میں یا تو آپ وہ میری طرف بھیج دیں وہ مقام کے جہاں پر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے قرآن پاک مجھے جو ہے نا قیامت کا صحیح علم مجھے ہے، تو پھر اگلی بات کرے، یہ ان کی بات ہے، وہ جب تک ہمارے پاس وہ مقام نہیں ہے ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے محبوب بندوں کو بتا سکتا ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی قرآن نے کہا ہے کہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور حضور سید عالم کے لیے بعض محدثین مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا، لیکن اللہ کے رازوں کے چونکہ وہ محافظ ہیں لہٰذا انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ ہمارے پاس ہم بھی پروگرام جی آپ اصل میں وہ جو کالر ہے نا وہ کہتے ہیں مفتی صاحب سے نہیں، اس سے پہلے اذان والا میرا اور مفتی صاحب دونوں کا بولا تھا، اور آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر آپ ایک سے پوچھ کے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھائی کاشف سن لیں، آپ کہتے ہیں نا لائیو کالرز ان کو آپ بولیں کہ ویٹ کریں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ اور بھی تھا جو رفع الیدین سے متعلق آیا، کیونکہ اصل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پھر وجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے۔ جی جی ایسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم شریف میں جو یہ حدیث بیان کی گئی حضرت سمرہ بن جندب والی، آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ مسلم شریف کے اندر کس باب کے اندر ہے۔ مسلم میں رفع الیدین کا باب موجود ہے، اب یہ رفع الیدین کی روایت رفع الیدین کے اندر نہیں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں، لیکن یہ روایت اتحیات کے باب میں ہے۔ اوکے، اتحیات کے باب میں رفع الیدین والی روایت کا کیا کام ہے؟ پھر اس میں یہ عقلاً بھی خلاف ہے کہ اللہ کے رسول ایک عمل، چونکہ یہ مانتے ہیں کہ پہلے کرتے تھے پھر منع کیا، اللہ کے رسول ایک عمل پہلے کرتے ہوں پھر اسی عمل کے بارے میں ایک نازیبا الفاظ اللہ کے رسول اپنے ہی عمل کے بارے میں استعمال کریں کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کی طرح تم دمیں ہی لاتے ہو۔ صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ چند دن پہلے تو آپ بھی ایسا کرتے تھے۔
یہ اللہ کے رسول سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی ہی چلو متروکہ ہی صحیح اپنی ہی متروکہ سنت کو وہ ان لفظوں سے یاد کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کوئی صراحت ہے کہ جو رفع الیدین رکوع والی ہے اس سے وہ منع ہے, رکوع سے اٹھنے والی منع ہے, تیسری رکعت پہ کھڑے ہونے والی منع ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں, اور جو حنفی کرتے ہیں وطر کی تیسری رکعت کے اندر وہ منع نہیں ہے, عیدین میں وہ منع نہیں ہے, جنازے والی وہ منع نہیں ہے, تکبیر تحریمہ والی وہ منع نہیں ہے, صرف جو ہم کرتے ہیں اس حدیث میں یہ تو صراحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح تو یہ خود فیصلہ کر لینا, جبکہ وہ ہے بھی اتحیات کے باب میں, وہ کوئی سلام والی رفع الیدین ہے جس سے اس سے منع کیا جا رہا ہے, عام رفع الیدین سے نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اموات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. ہمارے لیے منبع دین کو سمجھنے کا سرچشمہ اللہ کا رسول ہے. آپ کے زمانے میں اموات تھیں, صحابہ بھی فوت ہوئے, دفن بھی ہوتے رہے. کیا کبھی نبی کریم نے کسی صحابی کو حکم کیا, چلو بلال کو ہی حکم کیا ہو کہ اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تو اذان دے دے؟ آج ہم مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو لبیک کہتے ہیں, جو اصل محل ہے اذان دینے کا. آپ نے قبرستان میں مردوں کو اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ معاملہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بالکل بدعت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اویس بھائی, میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جھنگ سے. عبد الرحمان جھنگ سے, ماشاءاللہ, کیا فرمائیں گے؟ اویس بھائی, میرا کویسچن یہ تھا کہ ہم اکثر کولیگ آفس میں ڈسکس کرتے ہیں اس چیز پر کہ آج کل کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کہ عبد الرحمان صاحب کی آواز کب گئی, ہو سکے تو واٹس ایپ پہ بھیج دیں اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سوال ڈراپ ہو جائے. آپ مجھے سن سکتے ہیں عبد الرحمان؟ جی بالکل, میں سن رہا ہوں آپ کو. نہیں, آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے مجھے, جھنگ میں سگنل نہیں. میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں فرمائیں, میں سن رہا ہوں آپ کو. جی, میرا یہ کویسچن تھا کہ آج کل اکثر جو ایشو کریٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم وہ اقرا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس میں علماء کرام کو انوالو کر دیتے ہیں لوگ ہمارے, یعنی مولوی نے کیا, مولوی ہر بات میں نا. جی جی. تو جو ہمارے اسپیشلی جو سو کالڈ اسکالر ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کو زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور لوگ زیادہ انہیں سنتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے نئے سو کالڈ اسکالر ہیں, کیا یہ لوگوں کو آسانیاں پرووائڈ کر رہے ہیں, اس لیے لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں, جیسے میوزک حلال کر دیا, یا پھر لوگوں کو علم دین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے عبد الرحمان جنگوی صاحب, بہت بہت شکریہ. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہی ہو جائیں. اب یہ بہت سارے سوالات, مگر یہ سوال کہ کیا علماء آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, علماء نہ آسانیاں پیدا کرنے کے مجاز ہیں نہ مشکل پیدا کرنے کے مجاز ہیں. علماء کو وہ دین جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہی بتانا ہے, نہ وہ مزید کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کو وہ مشکل کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی آسانیاں پیدا کرتا ہے, مشکلات پیدا کرتا ہے اس طور پہ کہ احکام کو تبدیل کر کے, تو وہ تو دین کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہا ہے. بشروا ولا تنفروا کے احکامات ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں خوشخبریاں دینی ہیں, اللہ کی مغفرت کا, رحمت کی باتیں کرنی ہے, عذاب کو اس طور پہ نہیں بیان کرنا کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. یہ تو ہے. اب بات جو دوسری انہوں نے کی کہ لوگ کچھ اور لوگوں کو کیوں سننا چاہ رہے ہیں, تو ایسا تاثر ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سننے کے بعد فالو کس کو کرتے ہیں, وہ فالو کس کو کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کی بتائی ہوئی نماز ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ کسی اور مسلک کی طرف چلے گئے ہیں, کسی اور بات کو چلے گئے ہیں؟ سننے کو تو جو ان کو اچھا لگے گا وہ سنیں, ان کا حق ہے. مگر اگر دین کی بات ہے اور دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تو پھر علماء ہی کے پاس آنا پڑے گا. آپ لیں گے, ٹھیک ہے, بالکل, جیسے صاحب علم کے پاس آپ کو آنا پڑے گا, اولی ذکر کے پاس. نکاح کے لیے بھی علماء کے پاس آتے ہیں, جنازے کے لیے بھی علماء کے پاس آتے ہیں, وہاں نہیں اسکالروں کے پاس جاتے ہیں. اسکالرز اور علماء ایک ہی بات ہے, یہ پتہ نہیں کہ تفریق, علماء کو انگریزی میں آپ اسکالرز ہی کہیں گے. البتہ یہ وہ بات ہو رہی ہے جس نے پڑھا نہیں مدرسے کا, اس کو پتہ نہیں, دین کا کچھ نہیں پتا, وہ خطیب بن گیا ہے جی, اور وہ اسپیکر بن گیا ہے, پھر وہ اسپیکنگ جو کرتا ہے وہ موٹیویشنل اسپیکنگ کہلاتی, تو ان کا جی دو طبقے ہو گئے. لائیو کالرز ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟ جی ارسلان بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے. ہاں ارسلان صاحب, کیا فرمائیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے, مفتی خلیل صاحب سے اور مفتی نیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا بینک میں جاب کرنا جائز ہے؟ اچھا, نومینیٹ نہ کیا کریں, سوال میں نے لینا ہے, آپ سے سوال رکھیں. کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جاب کرنا جائز ہے. اچھا, پیارے سوال ہیں آپ کے, بہت اچھے سوال ہے. علامہ صاحب,
बैंक की जॉब के हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर भाई है? अब तो इस्लामिक बैंकिंग है, जॉब करें, आराम से काम करें, हलाल है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात मैं समझाता हूँ, वो जो कह रहे हैं ना सो कॉल्ड स्कॉलर्स, ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स नहीं। आपको किसी की तकरीर अच्छी लगती है, आप उसकी सुनना शुरू कर देते हैं। कभी आपने ऐसे डॉक्टर के पीछे जाके बात की है कि जिसके पास डिग्री ना हो? कभी ऐसे इंजीनियर के पास अपनी गाड़ी भेजी है कि जो सर्टिफिकेशन ना रखता हो? कभी ऐसे पायलट के जहाज में बैठे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जिसकी मर्जी आए, जिसने तकरीर अच्छी कर ली, जिसने 2 जुमले अच्छे कह दिए, 4 आयतें और 4 हदीसें बयान कर दी, भाई देखो तो उसने किस मदरसे से पढ़ा है, कितना टाइम लगा है, पूछे तो। इन लोगों ने जिंदगियां गुजारी हैं, 20 साल हमने वहाँ पर गुजारे हैं। तो इस तरह से मत कहा करें सो कॉल्ड। एक साहब थे, अब चले थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए, कह रहे कि तुम तो बड़े मॉडर्न मौलवी हो, तो ऐसा करो मेरे बेटे की उसमें आना, मैं मिक्स गैदरिंग रखूँगा और उसमें तुम मसलन तिलावत करना, हदीस किस्सा पढ़ना, निकाह पढ़ना, तो लोगों को पता चलेगा मिक्स गैदरिंग में हर्ज नहीं है। तो पैसे वाले सब खड़े थे मेरी कम्युनिटी के। मैंने कहा मुश्किल काम नहीं है, चेक कितना बड़ा है? नहीं क्या मतलब? मैंने कहा दीन बेच रहा हूँ तो 2-4 करोड़ तो दो ना मुझे। मिसाल दी आपने ऐसा करना नहीं मुझे पता है भाई। खूब। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब? वालेकुम अस्सलाम, उज़ैर मुखातिब हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या फरमाएंगे रावलपिंडी से? जी वैसा और सब उलमा किराम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, कानून को पढ़ता हूँ। मेरा उलमा किराम से सवाल ये था कि आज के दौर में जबकि हम एक मॉडर्न दौर की तरफ आ चुके हैं, हमारे पास पाकिस्तान का आइन है, हाँ, उसमें हम सजाओं का कैसे, शरीक सजाएं कैसे नाफिज कर सकते हैं? हमारा जो आइन है वो शरीक सजाओं को नाफिज नहीं करता। हमारे पास बहुत सारी सजाएं हैं, ठीक है। और दूसरी बात मेरा सवाल ये था कि एक बंदा अगर कोई ऐसी सजा करता है जिसके ऊपर शरीयत हद लगाती है, ठीक है, तो अगर वो तौबा कर लेता है और वो उसकी जो काम किया या गुनाह किया वो बायत आम नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला उसकी सजा कबूल करता है? कारी अच्छा ठीक है, सही है, सवाल है मेरा मुफ्ती और हनीफ कैची साहब से। सही सही, सबसे आपने सवाल रख लिया। मैं जिससे चाहूंगा पूछ लूंगा, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से पूछूंगा, मेरा इंतखाब तो ये है। तो मुफ्ती साहब, इस सवाल को मैं एक फार्मूले में रखता हूँ। आजकल मसला भी चल रहा है, जो अदालती खुला होती है वो शरई खुला होती है, उसमें हो जाती है खुला। देखिए, अदालत को तो खुला का इख्तियार नहीं है, ये तो हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो इन्होंने सवाल में बात की है ना कि जनाब इस वक्त जो है ना वो मुआशरे में इस्लामी क़वानीन का निफाज नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस्लामी सज़ाओं का तयन किया जाता है, उसके लिए गवाह चाहिए होते हैं। अगर किसी आदमी ने कोई गुनाह किया, आप किसी के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके लिए 4 गवाह चाहिए। हमारे मुंह में उठकर खामखा में लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, सबूत नहीं होते। और माजरत के साथ इसमें हमारा मीडिया भी जो है ना वो कैमरा लेके पहुंच जाता है, सबूत नहीं मिलते, उस बंदे की बदनामी हो जाती है और बाद अज़ां जो है ना वो एक सतरी खबर आती है कि उस बंदे को क्लियर कर दिया गया है। ऐसा हुआ है फिल वाक़या कि किसी मदरसे के बुज़ुर्ग पर इल्ज़ाम लग गया, मोतमिम पर इल्ज़ाम लग गया, मीडिया पूरे पाकिस्तान का चीखता रहा, हमने भी प्रोग्राम किया, अलिफ लाम मीम भी उस पर बहुत अच्छे अंदाज में हुआ, लेकिन बाद अज़ां अदालत ने उसे बरी करार दिया। अब बताइए वो जो मीडिया उसकी इतने दिन उसको जो है ना वो उसकी किरदार कुशी मीडिया ने की है, उसका क्या जवाब होगा? तो देखिए, इस्लाम ये कहता है कि आप हर मामले में किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो फिर उसके लिए गवाह पेश किए जाएं, और अगर वो तनाई में करता है तो वो तो अदालत में आया ही नहीं, जैसे इन्होंने सवाल किया, तो वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। वो उसका और रब का मामला है, चूंकि जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, सजा का तयन वहां पर होता है। बहुत खूब। सवाल हमारे साथ स्कॉलर कलेक्ट हैं और पूछना चाह रहे हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से, क्या फरमा रहे हैं? उमैर कराची से। रब्बानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जुम्मे की तकरीर के दौरान जो ये नफिल पढ़ते हैं तो हनफी ऐसा नहीं करते, इसकी क्या शरई हैसियत है? ठीक है, जुम्मे की तकरीर के दौरान जो नवाफिल पढ़ते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है? ठीक है, अच्छा सवाल है। एक वफ़े के बाद इस वक्त लाहौर की फ़िज़ाओं में, दाता की नगरी में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हम उसको निपटा कर सुनकर इंशाअल्लाह फिर वहां से वफ़े के बाद आएंगे।
खुश आमदीद जी। इरफान रमज़ान आप देख रहे हैं, अलिफ लाम मीम की नशर सजी हुई है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं सुहेल अहमद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। सर मैंने ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है तमाम साहिबान से आपसे कि एक सुन्नी लड़का शिया लड़की से शादी कर सकता है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है कि ये गलत तो नहीं है ऐसे करना या सही है? आप बड़ी मेहरबानी है इसके लिए मेरी रहनुमाई फरमाएं। रेलेवेंट क्वेश्चन, क्या हुक्म है? रेलेवेंट क्वेश्चन है। आज टॉपिक भी हमारा यही है। तो अल्लामा साहब, एक निकाह करवाया है। अच्छा। लड़की अहले सुन्नत से थी। अच्छा। और लड़का जो है मकतब तशय्युअ बस यानी हो सकता है, फिर करवाया, करवा कर आ गए हैं। कारी साहब आपने कभी ऐसा निकाह करवाया? करवाएंगे? हमसे नहीं करवाते लोग। चले आप करेंगे या करवाएंगे? एक सुन्नी होगा एक शिया होगा तो मुझसे पढ़वाएंगे ही अच्छा, फिर एक अहले हदीस और एक शिया हो तो फिर सवाल नहीं, आ जाए। वो नहीं करवाएंगे। अच्छा, नहीं करवाएंगे, हो जाता है शरई हैसियत में। देखिए वो जो आप पहले बहस कर चुके हैं ना, ये कि हम पल्ला हूँ, तो वो हम पल्ला में तो फिर ये नहीं रहे ना। अच्छा। अकायद में फ़र्क आ गया, सकाफ़तों में फ़र्क आ गया, तो फिर हम पल्ला ना रहे। फिर तो ये आगे जाके मिसाल के तरह, और जैसे सुन्नी लड़की गई है, शिया लड़का है, सही है। अब फ़र्ज़ किया अब 10 मुहर्रम है, ठीक है, अब वो बोलेंगे जी वहाँ मजलिस हो रही है तो दुल्दुल भी जुलजिना भी आ रहा है तो वहाँ ज़ियारत भी करनी है। वो बोले मैं नहीं जाती। ये चीज़ नज़ा का बायस बनेगी। वो रिश्ते फिर टूटते हैं। सही। बजाय इसके कि निकाह होने के बाद फिर टूटे, पहले ना हो, ये ज़्यादा बेहतर। ठीक है। तो इस पे शरई कदगन है कि ना हो? शरन हराम है। शरई कदगन तो वही है ना कि कुफू वाली, यानी हराम है, बस बराबरी नहीं है। मजा नहीं आ रहा, बस बराबरी नहीं है। ठीक है, मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, यही केस, यही सवाल आपसे। असल में मुझे मैसवी साहब से लड़वाना चाहिए और मैं लड़ना नहीं जी देखिए, माशरती लिहाज एक टन बदगुमानी जो है ना वो डॉक्टर साहब के कदमों में पड़ी होती है। ये जो बार बार एक टन, उससे कम हराम नहीं है, हराम। जी, कोई हुक्म पता लग जाए। देखिए, सवाल है, निकाह दो मुसलमानों के दरमियान हो सकता है, कोई ममानियत नहीं है जब तक वो मुसलमान हैं। अब देखिए, ईमान और इस्लाम ऐसी चीज़ है जो फ़िरक़ों में नहीं है। सही। किसी पूरे फ़िरक़े को आप गैर मुस्लिम नहीं कह सकते, किसी पूरे फ़िरक़े को। इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। मेरे देवबंदियों में भी कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि कोई ऐसा अक़ीदा रखे जिसकी वजह से वो ईमान से खारिज हो जाए। बहुत खूब। फिर दो देवबंदियों के दरमियान भी निकाह नहीं होगा। तो इसका ताल्लुक़ ईमान से है, इस्लाम से। जब तक दो साहिब ईमान है, साहिब इस्लाम है, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, वो निकाह कर सकते हैं। कुफ़्र का मामला अलग है। अगर वो दोनों ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है और दोनों अहले ईमान हैं, फिर कुफ़्र का मामला भी हल हो जाता है। ये माशरते की मुझे कहने दीजिए कि मुझे आपसे खालिसतन इस्लाम की महक आ रही है, फ़िरक़े की नहीं आ रही है, यानी ये एक खुशबू है। मुझे इस पर आपकी क्या राय है? ठहरे सवाल बदलता हूँ। क्या बरेलवी जो है वो अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदा के साथ निकाह कर सकते हैं? क्या बरेलवी अहले हदीस के साथ? क्या बरेलवी देवबंदी के साथ कर सकते हैं? सिर्फ शिया सुन्नी क्यों बन जाता है? मैंने जो जवाब इन्होंने दिए है, मैं इससे पहले 20 मरतबा ये जवाब दे चुका हूँ। मसला अकीदे का है। अगर अकीदा सही है तो ठीक है, लेकिन अगली इसका दूसरा मामला वो कुफ्र पर भी फॉल करता है कि मसलन अगर अकीदा शिया का ये दूसरे का सही है, वो नाम का है, नाम को शिया है, लेकिन फ़िकी तौर पर वो शिया है, तो अब उसके तो सारे मामलात वो होंगे। लड़का लड़की रोज़े के टाइम एक इधर हाथ पकड़ा होगा, दूसरा उधर होगा, झगड़ा तो शुरू होगा। वो जो असल मकसूद है ना, सुकून शांति, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसलिए बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इज्तिनाब बेहतर है। बाकी शरई हुक्म वो ये जो उन्होंने बयान किया। मैं थोड़ा सा कारी खलील साहब ने जो रफ़ील यदैन के हवाले से बात कही थी, बेशक वो आलुल हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके यहाँ रफ़ी दैन नहीं है तो हम एहतराम करते हैं। जो जिसका मौक़िफ़ है उनके यहाँ है, आप सॉरी उनके यहाँ रफ़ी दैन अगर है तो हम इसका एहतराम। अगर कोई भी बंदा, अगर हम फ़िकी तौर पर कोई बात कर रहे हैं तो हम दलील पे खड़े हैं। सही। हमारे पास ऐसी बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। पहली बात यह कि ये फ़लाँ रिवायत बुखारी में और मुस्लिम में, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हैं, वो अपनी सनद से सहाबा से रिवायत कर रहे हैं और वो इमाम बुखारी से 100 साल पहले हो चुके हैं। लिहाजा इमाम अबू हनीफ़ा जिस रिवायत पे अमल कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसको बुखारी में ढूंढें या तिरमिज़ी और फ़लाँ में। लेकिन अगर सियाह कोई ले लिया जाए तो निसाई शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर और दीगर सियाह के अंदर रिवायात मौजूद हैं जिसमें सहाबा कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, उन्होंने इब्तिदा में रफ़ई दैन किया, सुम्मा ला यऊद,
اور بالخصوص ان میں مرکزی راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو تقریباً 8 سال لگاتار رسول اللہ کے ساتھ رہے. تو باقی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں رفع یدین کرنے کا بیان ہے، اور ایسی بھی موجود ہیں جن میں رفع یدین ترک کا ہے. تو ہم ان روایات پہ عمل کر رہے ہیں کہ جن میں ترک رفع یدین ہے، لہذا اس میں کوئی دوسری حدیث بھی ہے نا، صلو کما رأیتمونی صلی. تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جو جس کے پاس آیا ہے وہ اس حساب سے چلے. بہت مجبوری یہ ہے کہ لا یعود والی ایک روایت. چلو ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس لائیو کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ماشاء اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ نورین گوریچا بول رہا ہوں جی، لاہور سے. واہ خوبصورت نام ہے آپ کا. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال تھوڑا سا ریلیونٹ ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو. اور سب صاحب علم میرا سلام ہے جی. اور سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم آپ کا ایک خوبصورت پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک دم ایک اشتہار آتا ہے جس میں ایک نیم برہنہ خاتون آتی ہیں اور وہ صابن اور اس طرح کی چیزیں بیچنے کے بارے میں یا استعمال کرنے کا بتاتی ہیں. اس شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. میں آپ کے ساتھ بلکہ سائل بن کر یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو اس کی نہ ہونا چاہیے، ہم سب یہی کہیں گے، اور اس کا جواب علماء نہیں دیں گے، اس کا جواب وہ لوگ دیں گے جو چلاتے ہیں. جی بسم اللہ. میں سوچتا تھا کہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی پروگرام وقفے پہ جاتے ہیں سب غائب ہو جاتے ہیں اسکرین سے. وہ ہم سے چھپا کے کر رہے ہیں چیزیں. میرے کو پتا ہے اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم فوراً آ کے بول دیتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری توجہ دلائی. اب علماء بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ عمیر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. عمیر فیصل آباد سے. جی 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 جی. اچھا سر، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ داڑھی کے حوالے سے مختلف جو ہمارے مسلک ہیں ان میں ڈفرینٹ آراء نظر آتی ہیں، جس میں علامہ طاہر القادری داڑھی کے حوالے سے کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دیوبند مکتبہ فکر اور اہل تشیع مکتبہ فکر ڈفرینٹ اس پہ رائے رکھتے ہیں. تو مجھے اس پہ کوئی مناسب کوئی شرعی اس کی حیثیت اور کتنی مقدار ہونی چاہیے اس پہ اگر کچھ گائیڈنس مل جائے. چلیں ٹھیک ہے، میں مختصراً سب سے رائے لے لیتا ہوں اور اس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مفتی ابو بکر محی الدین صاحب اصل شرعی داڑھی کیا ہے؟ سنت واجب داڑھی جو ہے وہ مادون القبضہ آپ اسے تراش سکتے ہیں، قبضہ رکھنا چاہیے. یہ احناف کی رائے. ٹھیک ہے قاری صاحب، اصل داڑھی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کا اپنا عمل قبضے کا نہیں ہے. آپ کا اپنا حکم ہے کہ قص الشوارب واف اللحا، اسے معاف کرو. البتہ شیمپو سے، خوشبو سے، تیل سے، کنگھی سے اسے بنا سوار کے رکھو. ٹھیک ہے، چھوڑ دینے کا حکم. علامہ صاحب آپ کے یہاں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھنے والا کھڑا رہے تو کہے کہ اس کی داڑھی ہے، فاصلے کا بھی کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ بالکل یہاں کھڑے ہو کے کہے کہ یہ داڑھی ہے. دیکھ کے انسان کہے کہ اس کی داڑھی ہے. اس میں کوئی بس آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی موقف چلا گیا. جی اچھا، میں وہ جو پہلے بینک کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ مکتبہ فکر اہل تشیع کا ان کا ہمارے یہاں بینک کی نوکری کرنا اس کی عام نارمل حالات میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں سیدھا سیدھا سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں خواتین حضرات آپ کا انتظار رہے گا. ہم نے آج خاص بات کرنی ہے، آپ لوٹ کر آئیں. خوبصورت، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان الف لام میم، اور میں آپ کا میزبان محمد عبید ربانی. میرے ساتھ میرے دائیں میرے بائیں کرشی کے تحائف رکھے ہوئے ہیں. کرشی کا یہ خاصہ ہے، ہمارے دسترخوان پہ بھی ہوتا ہے. کرشی جامع شیری افطار کے بعد آپ کی طبیعت پہ بھاری نہیں پڑتا، ریفریشنگ سا ماحول آپ کو دیتا ہے، طبیعت کے لیے بہت زیادہ سازگار رہتا ہے. تو کرشی کے تحائف علماء کرام کے لیے آج یہاں رکھے ہوئے ہیں. بھائی میرے لیے بھی رکھے ہوئے، میں لاسٹ ٹائم مجھے نہیں ملا تو میں ایک لے کے رکھوں گا اپنے لیے. کرشی کے تحفے بھی ہیں ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام اور شاز خان صاحب ہمارے آج ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، اور مہمانوں کے لیے ساتھ ساتھ جی ایف ایس کے تحائف بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہم دیں گے. بہت شکریہ علماء کی تکریم و تعظیم کرنے کا اس حوالے سے. اور ہم آج ایک تاریخی حیثیت میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں علماء سے رائے لوں گا. میرا اپنا کہنا کیا کہنا ہوتا ہے. خود کراچی میں ایک ایسی آواز جس کو دنیا بھر میں سنا جاتا تھا، شہید امجد صابری. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. وہ دور رہے ہوئے ہم سے شہید کر دیے گئے انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ انداز سے. رمضان نشریات کا بھی حصہ ہوتے تھے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ علماء 10 سیکنڈ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، یہ بہت اچھا ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. آخری پروگرام میں ساتھ تھا
اور جب انہوں نے وہ کلام پڑھا تو میں لیٹ پہنچا تھا تو دور کھڑا کے سن رہا تھا، تو ایک عجیب سی کیفیت اس میں طاری تھی. بہرحال سحری پہ بیٹھے تھے، ایک چھوٹا سا مذاق ہوا. انہوں نے کوئی اسی طرح جام شرین یا پتہ نہیں کس کا شربت دہی میں ڈالا اور شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل آپ کو بھی کر کے دکھاؤں گا. کیا پتا تھا کہ کل وہ آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے گاتے وقت میں نے ایک عجیب چیز دیکھی تھی عالمان لائن میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں نا، وہ گلاس پورا برف کے کیوب سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. وہ جو برف پگھل کے جو تھوڑا تھوڑا نیچے پانی بنتا تھا، وقفے وقفے سے گاتے وقت وہ پیتے تھے. اچھا. اور یہ ہمارے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی. ہاں سب کے گلوکار تو یہ تو چیز گلا بٹھاتی ہے اور ان کا گلا کھلتا تھا. عجیب بات ہے. شاز خان صاحب آپ کو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بہت اچھے دوست تھے، میں اور وہ ایک ساتھ، اللہ مرحوم کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ایک چینل کے گیٹ پہ ایک ساتھ ہم ان ہوئے. چینل بالکل اسٹیبلش ہو رہا تھا نیا. اس کے بعد اللہ نے میری زندگی بدل دی. آخری ملاقات میری ان سے ہوئی تھی لاہور ایئرپورٹ پہ. کچھ آرٹسٹوں کے ساتھ تھے، وہ کراچی آ رہے تھے، میں لاہور 4 مہینے لگا کے اللہ کے رستے سے آ رہا تھا. تو میں جا کے ان کے پیٹ سے لپٹ گیا. انہوں نے کہا کون ہے مولوی صاحب؟ تو مجھے دیکھا، پہچانا نہیں. کہتا ہے یار آپ کچھ دیکھے ہوئے. اب میں نے کہا شاز خان. ارے شاز ماشاءاللہ یہ کیا ہے یار، میں تو 360 کا چینج ہے. میں نے کہا اللہ کی طرف سے. تو مجھے بڑا، اور میں شارع فیصل پہ تھا جب ان کا مجھے ویڈیو آیا تو میں گاڑی سائڈ پہ لگا کے داڑے مار کے رونے لگا. جی جی جی، میرا اتنا قریبی دوست. اللہ اکبر. پروردگار مرحوم کو درجات میں بلندی عطا فرمائے. مجھے صاحب آپ بھی کچھ کلمات ان کے. دیکھیں جی، اس شخص نے اپنے اس میں رہتے ہوئے بھی اس نے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ کی نعت کو اس نے پڑھا ہے. تو یقیناً یہ آج اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر رمضان ٹرانسمیشن میں اس بابرکت وقت میں اس کا ذکر ہے تو وہ اسی برد و جولی میری یا محمد، کیا بات، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، یہ اسی کی عطا ہو رہی ہے کہ آج ان کے لیے مغفرت کی دعا انہوں نے بھی کی ہے یہاں بھی. اور اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، کروڑوں لوگ، وہ سب اس وقت یقیناً کہہ رہے ہوں گے اللہ ان کی مغفرت. ٹھیک ہے، عباسی صاحب آپ بھی کچھ فرما دیں. دیکھیے وہ خاندان ایسا ہے کہ جس نے خدمت کی ہے، اور بعض خدمتیں یاد رکھیے کہ ہم علماء کرام سال سال لگا دیتے ہیں تو وہ بات دل میں اترتی نہیں، وہ ایک شعر پڑھ کے دل میں اتار دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہماری ان سے ملاقاتیں تھیں، وہ شہید ہو گئے. اللہ نے کیا کہ کراچی میں امن ہو گیا، لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں پتہ نہیں خلا محسوس ہو رہی ہے، تو ان کی کمی بھی ہے. تو اس طرف جب ایسا کوئی اندھا قتل ہو تو حکومت کو چاہیے کہ فوراً قاتلوں تک پہنچے. سوالیہ نشان بھی اب تک. میں مفتی صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، کالر لے کے آپ کے ساتھ آتا ہوں. میں کالر کیا کہتے ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کون؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی، میں امتیاز حسین لاہور سے بات کر رہا ہوں. امتیاز حسین صاحب لاہور سے، کیا فرمائیں گے؟ جی کل بھی علم صاحب میرا تمام عالم دین سے میرا ایک سوال تھا، وہ میں اس میں مصروف اتنا رہ گیا کہ وہ میں سن نہیں سکا جواب. آج میرا یہ سوال ہے کہ جنگ تبوک سے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ان کے نام سرکار؟ اچھا، غزوہ تبوک کی بات کر رہے ہیں آپ، غزوہ تبوک کی. مفتی صاحب آپ اس پہ جواب دیجیے گا. وہ اور شہید امجد صاحب کے حوالے سے بھی ذرا بات. وہ بڑی ہم اس طبقے کے بڑے نام تھے کراچی کی، بڑی وہ، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ کراچی میں بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے علماء بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے. تو آج ہم سب کو یاد کریں، اور ان کی بڑی خدمات تھی شہر کراچی کے لیے. اللہ کرے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ ختم بھی ہو ہمیشہ کے لیے، اور ان کے قاتل بے نقاب بھی ہوں. اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے. آمین. اچھی بات. ہاں جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسٹائل پروڈکٹس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے، جن سے فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے، کس کا استعمال؟ تو اس کی ہماری ایڈورٹائزمنٹ کیوں کی جا رہی ہے میڈیا میں؟ کس کا استعمال؟ اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال. اسرائیلی پروڈکٹس کی. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ابھی 5 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ غزہ کا واحد جو اس وقت آپریشنل ہاسپٹل تھا الشفا،
اس کو محاصرہ کر کے بند کر دیا گیا ہے، اور جو زخمی تھے ان کو جو امداد پہنچائی جا رہی تھی وہ روک دی گئی ہے۔ کم از کم ہم حکومت سے کہتے ہیں پاکستان کی، اب تو آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، وزیر خارجہ آ چکے ہیں، خدا کا واسطہ آپ کچھ تو کریں، کم از کم ان زخمیوں کی مدد کے لیے تو پہنچ جائیں۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ میرا دل ہے کہ شاز خان صاحب سے یہاں پہ میں کلام سنوں فلسطین کے حوالے سے۔ کتنا ٹائم ہے یہ بتا دیں مجھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نظر انداز ہو جائے۔ اتنا وقت ہے؟ 1-2 منٹ۔ شاز صاحب یہ آج اسپیشلی ہو رہا ہے کہ ہم دوسرا کلام کی فرمائش آپ سے کر رہے ہیں کیونکہ بات فلسطین کی ہو گئی ہے، دل ہے۔ اب جب بات آئی ہے نا اور ایسا کلام ہے کہ دل آپ کا ہاں کرم کر دے میرے مولا، کرم کرم کر دے، کرم کرم کر دے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہاں ضرورت تھی، اور ہم نے جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بہت محدود وسائل کے باوجود جو کر سکتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کی پہلا ٹاپک، پہلا دن فلسطین کے لیے تھا، اور پھر اس کے بعد بار بار ہم یہی کام کرے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں فہد بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ کچھ لمحوں بعد میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں۔ بن احسان بلڈرز کے روئے روائیں۔ ہم اس وقت واٹس ایپ پہ جو سوالات ہیں وہ لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً سے جائیں گے وفے کی طرف۔ کیا سوال ہیں، کون پوچھ رہا ہے، دیکھتے ہیں چل کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن پر ہماری خواتین اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور ہماری یہ جو ایکٹرز ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 11 مہینے ڈرامے بھرتی ہیں یا بے پردگی میں رہتی ہیں، پھر یہی آ کے ہمیں رمضان کو درس دے رہی ہوتی ہیں، کیا یہ ایما صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے ہمارے ایما بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا سوال ہے، ایسا روبوٹک سوال ہے، اے آئی کا تو نہیں یہ سوال کہیں، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے پوچھا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں کے حوالے۔ میں تو سمجھا تھا کہ انٹرول ہو گیا، اس لیے میں نے اچھا جی، ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تعاون۔ یہ وہی ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں کہ 7 چوہے کھا کے بلی حج کو تیار، یہ سیم وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ اہلیت چاہیے، اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ فصلی بٹیرا بن کر ایک سیزن کے تحت ایک سیزن میں وہ سارا اسلامی لبادہ بھی اوڑھ لے گی، سب کچھ کر لے گی۔ مسلمان تو 12 مہینے مسلمان ہوتا ہے، تو اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو پھر ان کو وہ مسلمانوں والے اسلامی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ 12 مہینے کہ پیمرا اور چیزوں پہ تو بڑی پابندیاں لگاتی ہے۔ اس دن ذرا سی گفتگو ہو گئی تو وہاں سے نوٹس آ گیا۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پیمرا والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو سرٹیفائڈ علماء ہیں ان کو ٹیلی ویژن پہ جانا چاہیے۔ آ چکا ہے تو پھر اس پہ کورٹ کا آرڈر، ہائی کورٹ اپلائی کا کون آرڈر کرے موجود ہے تو دیکھنا چاہیے۔ اور جو اینکرز ہیں ان کا بھی دین سے کوئی نہ کوئی تو واسطہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جناب جس کو مرضی ہے چلا لیں۔ پھر پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ مجھے ایک چینل پہ پرابلم یہ ہوئی کہ ایک بالکل بے پردہ خاتون ایک دوپٹہ کندھے پہ لٹکایا ہوا ہے، میرے برابر لا کے بٹھا دیا۔ بیٹھوں تو مشکل، نہ بیٹھوں تو مشکل۔ اس طرح کی مشکلات بعض مرتبہ چینل والے علماء کے لیے ایسے بیٹھنا جائز ہوگا؟ یہ مشکل ہے جی، بہت آپ دیکھیں انتہائی زبردست بات ہو گئی ہے، اور یہ برکت ہے کہ یہ پلان نہیں تھا مگر بہت جامع گفتگو ہے۔ دیکھیے ہم پورا یہ کیا رمضان میں موسمی مسلمان بننے بیٹھے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو 11 مہینے ایکٹنگ کر رہا ہے اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اور جیسے ہی آپ عید آیا اور یہ کیا ہوا اچانک سے رنگ الگ آ گیا۔ مہمانوں کا اتفاق، میزبانوں کا وفا۔ ایک جملہ مجھے کہنا جی 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 کہ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کی زندگی میں ہے، اگر کوئی ایک دن کے لیے بھی نیکی کا کام کرتا ہے، ہمیں ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے، ریگریٹ نہیں کرتے، دعا کرنی چاہیے کہ اسے اس طرف آنے دے، آ جائے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ دین کا عالم کے طور پہ نہ بیٹھے، اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے اسے نہ کہیں کہ یہ کام کیوں۔ وفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ، فہد صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور انشاءاللہ افطار آپ کے ساتھ کریں گے، دعاؤں کے ساتھ آپ لوٹ کر آئیں گے۔ رمضان عرفان